आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम उम्मीद है अस्सलाम आप सब वरहमतुल्लाहि खैर वबरकातुहू। खैरियत से होंगे। होमवर्क्स कर रहे हैं, अपना पिछला सबक दोहरा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। अब आप एक एक क्लास के बाद ज्यादा से ज्यादा नजदीक होते जा रहे हैं अपने मिड क्विज के। तो अच्छी सी तैयारी अभी से शुरू कर दें। आज का सबक शुरू कर लेते हैं। आज का सबक है 8वां सबक। अभी हम पहले आधे घंटे में इंशाल्लाह पार्ट ए पढ़ेंगे, कुरान वाला हिस्सा। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल, नमाज के जरिए। पूरी क्लास में आज के सबक में हमने तशहुद का सबक कुरान के हिस्से में पढ़ना है, और दूसरे हिस्से में हम इंशाल्लाह ग्रामर में हाजा हा उला इजालिका उलाइका, ये इसम इशारा है, नए किस्म के इसम हैं जो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और फिर हुरूफे जर के बारे में हम कुछ बातें सीखेंगे। आखिर पे नुक्ता तालीम या शौक होगा। इस सारी एक घंटे की क्लास में हमने सिर्फ 13 नए लफ्ज सीखने हैं, लेकिन ये 13 नए लफ्ज कुरान में 1454 दफा आए हैं। अगर हम ये आज मुकम्मल तौर पे सीख लें तो क्लास नंबर 1 से लेकर क्लास नंबर 8 तक हम इंशाल्लाह सीख लेंगे 93 अल्फाज, 93 वर्ड्स, जो कुरान में 27,000 से ज्यादा दफा आए हैं। तो अपनी प्रोग्रेस को खुद ब खुद भी चेक करें, और अपने आप को ये चीजें देखकर मोटिवेट खुद भी किया करें, और अल्लाह का शुक्र अदा किया करें अल्हम्दुलिल्लाह कि उसने हमें ये तौफीक भी दी और उसने हमें ये मौका भी दिया। ये आपके होमवर्क्स की स्लाइड है, इन होमवर्क्स को भी जरूर करें, और स्लाइड पे जो पैगाम है दुआ का उसको भी जरूर फॉलो करें। पॉकेट बुक को भी यूज करें। आज का हमारा सबक है तशहुद का। तशहुद किसे कहते हैं? हम्म तशहुद वो वाला पार्ट है चाहत। जिसे हम अत्तहियात भी कहते हैं, यानी सजदे के बाद बैठकर किए जाने वाले अस्कार जो हैं वो तशहुद कहलाते हैं। तो सबक कुछ इस तरह से बनता है तशहुद का कि अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आज हम सीखेंगे कि हम इतने सालों से ये बैठकर क्या पढ़ते हैं। आप अपनी कैफियत पर भी गौर करें कि पहले आपने अल्लाह अकबर कहा, आपकी क्या कैफियत थी। फिर आपने अल्लाह ताला की तारीफ बयान की, आपने रुकू किया, फिर आपने सजदा किया। उस वक्त हमारी किस तरह की कैफियत थी कि हम अल्लाह ताला के शुक्र अदा करने के लिए, अल्लाह की अजमत का एतराफ करने के लिए, अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के जाहो जलाल के असर में पहले तो आधे झुके और फिर हम पूरे के पूरे झुक गए। खुद को हकीर जाना, अल्लाह ताला को बादशाह जाना। अब हम उसी रब के हुजूर सजदे करके तो बैठे हैं, और अब हम फिर उसकी तारीफ करेंगे। कैसे? इस बात का इतराफ करेंगे कि अत्तहियातु, सभी कौली इबादतें, लिल्लाही, अल्लाह ही के लिए हैं, वस्सलावातु, और सभी बदनी इबादतें, वत्तय्यिबातु, और सभी माली इबादतें। अब हम वर्ड बाय वर्ड देखते हैं। अत्तहियातु, सभी कौली इबादतें। तहिया का क्या मतलब है? कौली इबादतें यानी कौल से, कौली बोल कर की जाने वाली। तहिया कहते हैं वाहिद। ठीक है, तहिया वाहिद होता है। अत्तहियात, अत्तहियात, यहाँ अत्तहियात का लफ्ज है, इसका मतलब है वो इसम खास हो गया, लेकिन तहियात जो है ये जमा है तहिया की। तहिया पता है किस तरह का लफ्ज है? जैसे कोई खूबसूरत बात, कोई अच्छी बात बोल कर की जाने वाली बात, जिसे हम किसी प्रेजेंट के तौर पे भी देते हैं, गिफ्ट के तौर पे भी देते हैं, ग्रीटिंग सिंपली। तो अत्तहियात का मतलब क्या हुआ? बोल कर की जाने वाली सारी की सारी इबादतें। अब ये जो अल है ना,
اس کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم سب کو اس میں شامل کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ہم نے الحمدللہ ہی اس میں کیا تھا؟ ال کی وجہ سے ہم نے کہا تمام کی تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے. تو اسی وجہ سے تحیہ تو ہے قولی عبادت، تحیات قولی عبادتیں، جب ہم ال لگا دیتے ہیں شروع میں تو وہ اسم خاص ہو گیا. الف تا سے آپ کو کیا یاد آتا ہے؟ یہ ٹاپک ہم پڑھ چکے ہیں. الف تا لگ جائے گا، گول تا کو ہٹا کر الف تا لگ جائے تو یہ کیا ہوتا ہے؟ جمع ہو جاتا ہے. جمع ہو جاتی جیسے ہے. کہ ویری گڈ. اور جمع بن کس جاتا ہے کس کی؟ مونس. مونس. جی، مونس. جمع مؤنث کی مونس جمع بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. مسلمتن، مسلماتن، تو تحیتن، تحیاتن. اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ بول کر کی جانے والی عبادتیں جو ہیں وہ سب مؤنث ہوتی ہیں. التحیات سبھی قولی عبادتیں. سبھی قولی عبادتوں میں کیا کیا شامل ہے؟ نماز، ذکر، تلاوت، دعوت اور تبلیغ کا کام، اچھی بات کرنا، نصیحت کرنا، صحیح راستہ بتانا، مشورے دینا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی خاطر کیا جائے تو یہ التحیات بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ خود بھی غور کر لیجئے کہ ان سب عبادتوں میں، یہ مختلف قسم کی عبادتیں ہیں لیکن ان سب عبادتوں میں آپ کی زبان جو ہے نا وہ رول پلے کر رہی ہے. بول کے آپ کچھ کہہ رہے ہیں، کہہ کے کچھ بتا رہے ہیں، تو وہ ساری عبادتیں التحیات کہلاتی ہیں. تحیہ. الحمد للہ، یہ ہم نے سورۃ فاتحہ میں پڑھا تھا. للہ کی وجہ سے ہم نے کہا تھا تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے. لی کا مطلب لیے ہے. تو یہاں ہے التحیاتو کے بعد للہ، کہ سبھی قولی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں، لی کا مطلب لیے، اللہ، اللہ. تو لام اور اللہ کو جب ملاتے ہیں تو پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ درمیان میں جو اللہ والا الف ہے نا وہ ڈراپ ہو جاتا ہے لام کو ملانے کے لیے. تو سبھی قولی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں. یہاں یاد آ رہا ہے آپ کو کہ یہ لی جو ہے، لام زیر لی، یہ کیا ہوتا ہے؟ ہم اسے کیا؟ کے لیے. حرف جر کے لیے. ہاں، اور حرف جر حرف ہے. ٹھیک ہے. تو حرف جر یہ کمبینیشن کس چیز کا بن گیا؟ لی تو ہو گیا حرف جر، اور اللہ کیا ہوتا ہے؟ اسم. اسم ہوتا ہے. اللہ اب اسم ہے. ہاں، یہ جو جلال. ٹکڑے آپ بناتے ہیں نا، اس میں ٹکڑوں میں آپ نے کمبینیشن بھی سوچا کرنا ہے کہ کمبینیشن بن کس چیز کا رہا ہے. یہ حرف اور اسم کا کمبینیشن بن رہا ہے، اللہ ہی کے لیے ہیں. آگے ہے صلات. صلات کا مطلب نماز، ایک نماز. صلوات، زیادہ نمازیں. جمع. صلات واحد ہے، صلوات اس کی جمع ہے. جمع. جمع ہے. اور یہ کون سی ہوتی ہیں؟ یہ وہ والی عبادات ہوتی ہیں جن میں ہماری باڈی فزیکلی ہم کوئی رول پلے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بدنی عبادتیں. جی، فزیکلی ہم رول پلے کرتے ہیں. صلات، نماز، صلوات، نمازیں، یا میم مجموع. میں کھڑی زبر نہیں آتی؟ جی آتی ہے، یہاں پہ یہ نہیں لکھی ہوئی، لیکن یہاں پہ کھڑی زبر آئے گی. اس کے بغیر یہ والا صلات نہیں لکھا جا سکتا. ہاں لیکن جو صلوات لکھا ہوا ہے، اگر اس میں واو کے بعد الف لکھی ہوئی ہے تو اٹس اوکے، یہ ٹھیک ہے. یہاں پہ کھڑی زبر آئے گی. صلات کا مطلب نماز اور صلوات کا مطلب نمازیں، یا اس کو مجموعی طور پہ ہم کہتے ہیں کلیکٹیولی کہ بدنی عبادت. صلات بدنی عبادت، صلوات بدنی عبادتیں، اور سبھی بدنی عبادتیں. یہاں آپ کو پتہ ہے وا کا مطلب اور ہے. ال لگانے سے وہ اسم خاص ہو گیا اور الف تا لگانے سے وہ جمع بن گئی. تو والصلوات، اور سبھی بدنی عبادتیں. نیکسٹ کیا ہے کہ بدنی عبادتیں کیا ہوتی ہیں؟ نماز ہم پڑھتے ہیں، اوپر نیچے جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، ہماری باڈی رول پلے کر رہی ہے نا. روزہ رکھتے ہیں، ہمارا جسم بھوک برداشت کرتا ہے، کمزوری برداشت کرتا ہے، تو روزہ بھی ایک بدنی عبادت ہے. حج ہے، ہم فزیکلی خود جاتے ہیں تو حج ہوتا ہے، وہ سارے مناسک ادا کرتے ہیں. دوسروں کی تربیت کرنا، مدد کرنا، فزیکلی کوئی ہیلپ کرنا، دوسروں کو تعلیم دینا، دعوت کا کام،
उसमें भी हमें कुछ ना कुछ फिजिकली रोल प्ले करना पड़ता है। चाहे देखें, आज मुझे क्लास पढ़ाने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ा, लेकिन अपनी ही जगह पे बैठे बैठे मुझे बहुत कुछ ऐसा करना पड़ा है जिसमें मेरी जो जिस्म है, रूह है, वो सब हाजिर हैं और कुछ ना कुछ किरदार अदा कर रहे हैं। तबलीग के लिए जाना वगैरह, ये सारे काम इसी में शामिल हैं। तो ये हैं सभी बदनी इबादतें। ऐसे भी होता है कि कुछ इबादतें बैक वक्त कौली इबादत में भी शामिल हो रही हों, बदनी इबादत में भी हों, और ये मिक्स एंड मैच हो सकता है अगली जो हम पढ़ेंगे उनके साथ भी। तो तय्यबा, तय्यबा का मतलब है पाकीज़ा। मुअन्नस, कोई भी मुअन्नस जो पाक साफ हो। तो तय्यबात उसी की जमा है। ठीक है, उसी की जमा है। तय्यबा वाहिद, तय्यबात जमा। इसका क्या मतलब है? एक्चुअली होता है तय्यबा पाक कर देने वाली या खुद सीन पाक हो। विजिबल नहीं है, सॉरी। तय्यबा पाकीज़ा है ना। तो ये क्यों है? पाकीज़ा क्यों है? इसलिए कि ये चीजें जो है ना, ये हमारे माल को, सदकात खैरात, सब इस तरह की इबादत हमारे माल को पाक करती हैं। इसलिए माली इबादतें जितनी भी होती हैं, वो चाहे आप ज़कात की सूरत में करें, चाहे सदका खैरात की शक्ल में करें, या अल्लाह की राह में लोगों की आसानी के लिए किसी भी शक्ल में कुछ खर्च करके आप करें, तो वो सब क्या है? वो पाक कर देने वाली हैं। इसीलिए यहाँ पे माल का लफ्ज लिखने की बजाय तय्यबा का मतलब लफ्ज इस्तेमाल किया गया। तर्जुमे में हम यही कहते हैं कि और सभी माली इबादतें, और ये सभी वाला तर्जुमा हम अल की वजह से कर रहे हैं। और तमाम माली इबादतें, ये सब किसके लिए होगी? तीन किस्म की इबादतों का जिक्र हो गया, कौली इबादतों का, बदनी इबादतों का, और माली इबादतों का। ये सब की सब मिलाकर किसके लिए हैं? अल्लाह के लिए। यानी और कोई भी इसका शरीक और नहीं है, हिस्सेदार नहीं है, ये सिर्फ सिर्फ अल्लाह के लिए। सभी माली इबादतें, ज़कात, सदकात, खैरात। इस सारी लाइन का तर्जुमा आपको कहीं ना कहीं ऐसे भी मिल सकता है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि दूसरा तर्जुमा इसका यूं बनता है, सारे ताजीमी कलमे। ठीक है, अजमत बयान करने वाले कलमे, यानी कलमा क्या होता है? जो बोला जाए। सारे ताजीमी कलमे, सारी इबादतें, सारी पाकीज़गियां अल्लाह के लिए। अब इसको अपनी जिंदगी में इस तरह से लेके आए कि इससे हमें सबक क्या मिलता है। ये सारी कौली इबादतें हैं, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये सारी बदनी इबादतें हैं जो अभी हमने जिक्र किया, और ये सारी माली इबादतें हैं जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी। ये सब किसके लिए हैं? ये अल्लाह के लिए हैं। बुखारी और मुस्लिम की हदीस में है कि एक बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 70,000 ऐसे आदमी हैं जो जन्नत में बगैर हिसाब और किताब के दाखिल होंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि ये वो लोग होंगे जो ना खुद झाड़ फूंक करते हैं और ना किसी और से कराते हैं, और ना बदशगुनी लेते हैं, और सिर्फ अपने रब पर भरोसा करते हैं। बहुत बड़ी बात है। ये काम अमली तौर पे करना बड़ा मुश्किल है। अमली तौर पे इस तरह का मुसलमान होना बहुत बड़ी बात है। इसीलिए इन लोगों का ये इतना बड़ा इनाम होगा कि अल्लाह ताला उनसे कुछ नहीं पूछेंगे, बगैर किसी हिसाब किताब के उन्हें जन्नत में भेज देंगे। इतना बड़ा जब इनाम हो तो फिर क्या होता है? इंसान का फौरन दिल करता है ना, मैं भी शामिल हो जाऊं। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात अपने सहाबा को बताई, तो ये सुनकर हजरत उकाशा बिन महसिन रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये नाम है उकाशा बिन महसिन रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो खड़े हुए और उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल मेरे लिए दुआ फरमाई कि अल्लाह मुझे उनमें से कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उनमें से हो। माशाअल्लाह, देखें, किसी को अल्लाह ताला नबी के जरिए ऐसी बात बताएं और फिर वो दिल से ख्वाहिश करे, और अल्लाह का नबी खुद कह दे कि हाँ भाई तुम तो उनमें शामिल हो गए, उन लोगों में जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे, तो तुम उनमें से हो। फिर एक और सहाबी उठ खड़े हुए और उन्होंने कहा, मेरे लिए भी दुआ फरमाए, अल्लाह मुझे भी उनमें से कर दे। आपने फरमाया, उकाशा इसमें तुम पर सबकत ले गए, यानी तुमसे आगे बढ़ गए। मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे लिए नहीं दुआ करूंगा, आपने की होगी, उनको भी शामिल किया होगा अपनी दुआ में, लेकिन ये कि यहाँ से अहमियत ये बात की पता चलती है कि जैसे ही नेकी का मौका मिले,
जैसे ही नेकी की बात पता चले, फौरन से पहले उसमें अपना जितना मुमकिन हो सकता है हिस्सा फौरन डाल ले। कि ये मोहलत का एक मखसूस वक्त होता है, ये मोहलत हर वक्त के लिए नहीं अवेलेबल होती। ठीक है। तो इस हदीस से हम ये बात सीख सकते हैं कि हमें अच्छी बात सुनते ही जल्द ही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें उसको करने की तौफीक दे, वरना कोई और सबकत ले जाएगा। अब यहाँ पे वो जेलसी वाला कंपटीशन नहीं है, बल्कि यहाँ ख्वाहिश है कि बढ़ बढ़ कर अल्लाह ताला की तरफ जाना और नेकी करना, और अल्लाह ताला को राजी करना, बढ़ बढ़ कर एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर इस काम में हिस्सा लेना। इससे हमें ये पता चलता है। तो हर दुआ के साथ गुजरे जमाने का एहतसाब भी करें और आइंदा का प्लान भी करें कि मैं पहले क्या करता रहा हूँ, अच्छा चलो अब मैं अपने लिए कुछ प्लान करता हूँ कि मैं आइंदा से ऐसे करूंगा। तो अत्तहियात के शुरू में 3 इबादतों का जिक्र हुआ। तो इन 3 इबादतों का जिक्र सुनते ही हमें अपने लिए क्या दुआ करनी चाहिए कि ऐ अल्लाह मुझे इन तीनों में हिस्सा लेने की तौफीक दे। ठीक है। मैं कौली इबादतें भी करूं, बदनी इबादतें भी करूं, माली इबादतें भी करूं। अब यहाँ क्लास में वक्त नहीं है कि मैं आपको इसकी डिटेल बताऊं। आप तन्हाई में किसी वक्त खुद सोचिएगा। जब आप खुद अपने लिए ये सिर्फ ये दुआ करें कि मुझे इन तीनों में हिस्सा लेने की तौफीक दे, तो आप खुद गौर करेंगे कि इसमें सिर्फ यही एक दुआ नहीं, इसमें हजारों दुआएं आपके अपनी जात के लिए छुपी हुई हैं, जिनमें से एक छोटी सी दुआ ये भी हो सकती है कि मैं ताहयात सलामत रहूं, मोहताज और माजूर ना हूं। ये जो बदनी इबादतें हैं मैं खुद करता रहूं। ये एक छोटी सी मैंने आपको बर्ड आई व्यू दी है। तो दुआओं में भी दुआओं के खजाने छुपे हुए होते हैं। अब तीनों के इस एतबार से हमने अपना भी एहतसाब करना है कि हमारी जुबान का क्या हाल है। बोलकर इबादतें जुबान करती है ना, हमारी जुबान कितनी देर मसरूफ रहती है इस काम में, कितनी देर मसरूफ रहती है दूसरे कामों में। क्या ये कोई बहुत मुश्किल काम है, बोलकर की जाने वाली इबादतें? फिर दूसरी ये बात, हमारी कुव्वतें, खास तौर पे हमारा जहन, हमारा जिस्म, ये सलाहियतें कहाँ इस्तेमाल होती हैं? कितना वक्त हम अल्लाह की इबादतों के लिए अपने आप को मुख्तस करते हैं, मखसूस करते हैं। और इसी तरह पैसे के बारे में भी सोचें। कम है ज्यादा है, हमसे कम ज्यादा का सवाल नहीं होगा, हमसे हमारी कोशिश का सवाल होगा, हमारी इस्तात के मुताबिक। तो जो इस्तात है उसके मुताबिक खर्च करें और अपना एहतसाब करें कि मैं कितना का खर्च करता हूँ अल्लाह की राह में। तीनों चीजों का प्लान बनाएं कि अगर ये एहतसाब करते ही इंसान फिर खुद ब खुद प्लान भी करता है, अच्छा यहाँ पे मेरे में से ये कमी हुई, ये खामी हुई, ये गलती हुई, अब मैं इसको ऐसे बेहतर करूंगा। फिर आप इस लिहाज से और इस लिहाज से भी सोचते हैं, माल के एतबार से भी और बदनी इबादतों के लिहाज से भी, कि इनमें मैं यूं प्लान करता हूँ, यूं बेहतरी लेके आता हूँ। अत्तहियात का अगला हिस्सा क्या है? अस्सलामु, सलाम हो अलैका आप पर, अय्युहन नबिय्यु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल से मुराद है हर किस्म, तमाम, ऑल इन ऑल। ठीक है। आगे सलाम क्या है? सलाम होता है सलामती, बच जाना, महफूज रहना। किससे? नापसंदीदा चीजों से, नापसंदीदा बातों से, नुकसान से बच जाना जो है वो सलामती होती है, उसी को सलाम कहा जाता है। तो हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह की पहले हम तारीफें करते हैं तशहुद पे, और फिर हम उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुआ भेजते हैं कि सलाम हो अलैका आप पर। अला और का कॉम्बिनेशन है। ये क्या है? हर्फ है ना, हर्फ जर है। ये क्या है? ये इसम है, इसम जमीर है जो कि जोड़कर लिखा जाता है। अलैका आप पर। और यहाँ पे आपको सिर्फ याद करवाने के लिए हमने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया कि ये तो पूरा टेबल हम सीख चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इस टेबल में ये अलैका वाला लफ्ज यहाँ पे आता है, ठीक है, इस जगह पे। तो अस्सलामु, सलाम हो अलैका आप पर। किस पर? अय्युहन नबिय्यु। अय्युहा का मतलब होता है ए। अच्छा, कुरान में आपको ना ए के लिए ये तीनों लफ्ज मिलेंगे, कहीं पे या लिखा होगा, कहीं पे अय्युहा लिखा होगा, और कहीं ऐसे भी होता है दोनों लफ्ज इकट्ठे लिखे होते हैं, या अय्युहा भी लिखा होता है। मतलब तीनों का क्या है? ए। यहाँ पे हम
یہ ایوہا والا لفظ استعمال کر رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کر رہے ہیں کہ ایوہن نبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی، اب نبی کیا ہے؟ خبر دینے والا ہوتا ہے. نبیون واحد ہے اور اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ نبیون. اور ایک اور بھی اس کی جمع ہو سکتی ہے، انبیاء. یہ دونوں عربی میں استعمال ہوتی ہیں. ویسے اس سے ملتی جلتی ایک اور بھی جمع ہو سکتی ہے، ہوتی ہے. یاد کریں وہ کیا بنتی ہے، وہ آپ کو بتانی چاہیے. یا نون. یا نون نبی کے ساتھ، ویری گڈ. دیکھیے یہ ہے نبی نبیجو، نبیجو. نبی یعنی یہ پیش پہ ختم ہوئی ہے نا، تو اس لیے ہم نے واو نون کے ساتھ جمع لکھ دی. اگر یہ نبی جی لکھا ہوتا یا نبی یا لکھا ہوتا تو پھر اس کی جمع ہوتی نبی جین، ہے نا. تو ویری گڈ، آپ نے پہچان لیا، ایسے ہی ہے. نبیو کی جمع تین طرح سے بن سکتی ہے، نبی یون، نبی جین اور انبیاء. آگے چلتے ہیں. وَرَحْمَةُ اللَّهِ، تین ٹکڑے بن گئے. رحمت اللہ، واہ کا مطلب اور، رحمتو کا مطلب رحمت، اللہ ہی اللہ کی، اور اللہ کی رحمت. یعنی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلامتی کی دعا بھیج رہے تھے نا. پہلے ہم نے سلامتی مانگی، پھر ہم نے کہا اللہ کی رحمت بھی ہو آپ پر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی رحمت بھی ہو. یہ اللہ کی رحمت کیا ہوتے ہیں؟ محبت کے ساتھ کسی کا خیال رکھنا. مجھے ذرا 2 منٹ کی بریک چاہیے. السلام علیکم. اچھا جی، سوری. رحمت اللہ اور اللہ کی رحمت ہو. وبرکاتہ ہو. رحمت کا مطلب کیا ہے؟ رحمت ہم پہلے رحم سے پڑھ چکے ہیں نا، رحیم. وہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کا محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ خیال رکھنا. اس کے بعد اگلا لفظ ہے وبرکاتہ. اس کے ٹکڑے بتائیں کہ کتنے ہو سکتے ہیں؟ 3. تین ٹکڑے، ٹھیک ہے. اور وہ کون سے ہوں گے؟ وبرکاتہ. وبرکاتہ ہاں جی، ویری گڈ، ٹھیک ہے. اب ایک اور بھی بات کو ذرا غور کر لیں. دیکھیں باراکاتن، یہاں رحمت لفظ ہے نا، تو رحمت ہے واحد. یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے نا وہ واحد لکھا ہوا ہے. برکا بھی واحد ہے، لیکن یہاں پہ لکھا ہوا ہے برکات، یعنی الف اور تا آ رہی ہے، یہ والا لفظ لکھا ہوا ہے وہاں پہ. برکات ہے جمع کا لفظ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے برکتیں. برکا ایک برکت، برکات برکتیں، ٹھیک ہے. تو وبرکاتہ ہو، اور برکتیں ہو اس کی آپ پر. اس کی کس کی؟ اللہ کی، ٹھیک ہے. اور اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں. یہ دیکھیں وبرکاتہ ہو، یہ اس کے ٹکڑے کر کے آپ کو بتایا ہے. اب یہاں بھی آپ کو یہ غور کرنا چاہیے کہ یہ کس چیز کا کمبینیشن ہے؟ برکاتہ ہو کس کس چیز کا کمبینیشن ہے؟ چلے بتا دیں. آپ نے ٹکڑے بھی ٹھیک بتائے تھے، کمبینیشن بھی آپ صحیح بتائیں گے انشاءاللہ. کیا ہوا؟ بتائیں نا. کس کس چیز کا کمبینیشن ہے؟ کیا کیا لفظ ہے یہ برکات کیا ہوتا ہے؟ ہو کیا ہوتا ہے؟ برکات حرف ہے؟ اسم ضمیر ہے اور میم ہاں جو ہے وہ ضمائر ہے، اس میں ضمیر ہے، واہ حرف ہے. برکات 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 فعل اسم ہے جو ہے نا اسم ہے. ہاں جی. فیل کس نے بولا؟ فیل تو ابھی تک ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے. کیونکہ یہ وہ کیونکہ کام کر رہا کام ہے نا تو اس نہیں نہیں، یہ لیے کام نہیں ہے سسٹر، یہ سیدھا سیدھا ایک نام ہے. برکت نام ہے یہ، ٹھیک ہے. برکتیں ہوں. جی اور ویسے بھی یہ الف تا آ گئی نا،
ہم نے اسم کی ایک پہچان یہ بھی پڑھی تھی کہ اگر اس کے آخر پہ الف الف با تا آ آئے گا. سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اسم ہے اور یہ اسم ضمیر ہے، تو یہ کمبینیشن کس کا بنا؟ اسم اور اسم ضمیر کا، اسم عام اسم کا۔ اور اسم ضمیر. ہاں جی، یہ البرکہ نہیں ہے نا، ال نہیں لگا ہوا، تو یہ اسم معرفہ نہیں ہے، یہ اسم نکرہ ہے، عام اسم۔ ہم کہیں گے عام اسم اور اسم ضمیر کا کمبینیشن ہے۔ یہ اب کمبینیشنز آپ خود دیکھیں اب ہمیں اسباق کیا ملتے ہیں دعا اور احتساب، پلان اور تبلیغ کے لیے، کہ اوپر کی تینوں عبادتوں کو جس نے بہترین طور پر انجام دیا، وہ تینوں عبادتیں سب سے بہتر طریقے سے کس نے کی تھی؟ آف کورس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبی کی صلی تھی۔ اللہ علیہ وسلم. اور ہماری خوش نصیبی دیکھیں کہ ہم نے کس سے سیکھی ہیں وہ؟ ہم نے وہ عبادتیں اسی ہستی سے سیکھی ہیں جس نے سب سے بہترین طریقے سے وہ عبادتیں کی تھی۔ ہمیں سنت اور حدیث سے پتہ چلتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے کیا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ وہ تین عبادتوں کو غور کر کے کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائیں، تو اب ہم ان سے سیکھنے کے اس احترام اور احسان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے نماز ہی میں صدق دل سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ہستی پر، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، یہ اپنی رحمت بھی کر، ان پہ اپنی برکت بھی بھیج اور انہیں سلامت بھی رکھ۔ تو سلام، رحمت اور برکت، یہ دعا ان کو بھیجی جاتی ہے اس وجہ سے۔ تو وہ تینوں دعائیں کیا ہیں؟ سلام ہو یعنی سلامتی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھیں۔ دوسری بات رحمت ہو، یعنی اللہ کا احسان اور فضل ہو آپ پر، اللہ تعالیٰ آپ کا محبت کے ساتھ خوب خیال رکھے۔ تیسری دعا ہے برکت کی، کہ برکتیں ہوں، ہر احسان، فضل، خیر اور بھلائی میں زیادتی ہوتی رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں، ٹھیک ہے، وہ خود موجود نہیں ہے اب، لیکن ان کی آل میں اور ان کا وہ جو کام پیچھے چھوڑ کر گئے ہیں، یہ اس کے لیے بھی دعا ہے کہ اس میں برکت ہوتی رہے، اضافہ ہوتا رہے خیر کا۔ تو آپس میں جب ہم السلام علیکم کہتے ہیں نا، تو وہ لفظ یہیں سے نکلا ہوا ہے، اسی سلام سے ہے۔ مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ پر ہر قسم کی سلامتی ہو، ال سے مراد ہو جاتی ہے کہ ہر قسم کی سلامتی، ساری سلامتی، یعنی دین اور ایمان بھی محفوظ رہے، صحت، مال، خاندان، بزنس، نوکری، اسٹڈیز، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، اس سب میں آپ محفوظ رہیں، آپ کو کسی عیب، کسی کمی، ناپسندیدہ چیز یا بات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کتنی بڑی دعا دیتے ہیں جب ہم صرف اتنا سا کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم۔ کتنا بڑا یہ پریزنٹ ہے، کتنا بڑا گفٹ ہے نا دوسرے کے لیے۔ اس سے اچھی کوئی گریٹنگز ہو سکتی ہیں؟ ہیلو، ہائے، گڈ مارننگ، یہ تو کبھی بھی اس کا سبسٹیچیوٹ نہیں ہو سکتے، اس کا آلٹرنیٹ نہیں ہو سکتے۔ کتنی بڑی دعا ہم ہر لحاظ سے دوسرے شخص کو دے رہے ہوتے ہیں، تو اجر اور ثواب جو ہمیں مل رہا ہوتا ہے وہ الگ سے ہے نا، انشاءاللہ۔ تو علم السلام، سلام ہو علیکہ آپ پر، ایہا النبی، اے نبی، ورحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں ہوں۔ اگلا حصہ کیا ہے؟ السلام، سلام ہو علینا، ہم پر، وعلا، اور اوپر، عباد اللہ، اللہ کے بندوں کے، الصالحین، صالح سے صالحین جو نیک ہیں۔ سلامو کا مطلب ہم نے پڑھ لیا، ہر قسم کی سلامتی۔ علینا دو ٹکڑے ہیں، ایک لفظ بن گیا، اللہ اور نا کو ملا کر۔ اب یہ کمبینیشن کیا ہے؟ اللہ ہے حرف اور نا کیا ہے؟ اسم اسم اس میں ضمیر۔ ہاں حروف جی، جر اور ضمیر. اسم یہ ضمیر. حرف جر ہے، نا اللہ اسم حرف ضمیر. جر ہے، نا اسم ہاں، ضمیر ہے۔ لا حرف ضمیر تو ہے. ضمیر. علینا، یہ بن گیا علینا۔ جب ہم اسے جوڑتے ہیں نا تو پڑھنے میں ہم کہتے ہیں علینا، اور یہ بھی ہم پورا ٹیبل سیکھ چکے ہیں۔ ٹیبل میں ہم نے اس کو اس جگہ پہ سیکھا تھا، علینا، ہم پر، سلام ہو ہم پر۔ کس پر؟ یعنی جو نماز پڑھ رہے ہیں نا، جو لوگ روز نماز پڑھتے ہیں، وہ ہم سب مسلمان، یعنی جماعت میں بھی جو لوگ ہوتے ہیں، گھروں میں بھی جو لوگ پڑھ رہے ہیں، وہ اپنے اوپر بھی وہ دعا بھیج رہے ہیں، سلامتی ہو ہم پر، وعلا، اور پر، کس پر؟ کوئی اور بھی ہے جس کے لیے وہ پھر دعا مانگ رہے ہیں۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مانگی، پھر اپنے لیے مانگی، اور اب کس کے لیے مانگ رہے ہیں؟ اللہ کے بندوں کے لیے، سب بندوں کے لیے۔ عباد اللہ، ٹھیک ہے، عباد ہے بندے، عباد کیا ہے؟ بندے،
اور عبد ہے بندہ، عبد واحد ہے، عباد جمع ہے. میرا خیال ہے یہ ہم پہلے بھی اس کو ڈسکس کر چکے ہیں. تو عبد ہوتا ویسے بندہ، غلام ہے نا، غلام کو بندہ کہتے ہیں. تو عبداللہ اسی سے نام نکلا ہوا ہے. عبداللہ کی اگر جمع کرنی ہو نا تو وہ عباد اللہ ہوتا ہے. عباد اللہ ہی، اللہ کے بندوں کے. اگلا لفظ کیا ہے جی؟ صالح. صالح کہتے ہیں نیک کو، جو نیک کام کرے نا اسے صالح کہتے ہیں. اور یہ ہوتے ہیں مذکر کے لیے اور واحد کے لیے صالحن، اور اس کی جمع صالحون. اور اگر یہی لفظ ہوتا، یہاں پہ کیا ہے، صالحین لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو صالحین اگر جمع ہے نا تو اٹ مینس کہ اس کا واحد صالحن بنتا ہے یا پھر صالحن بنتا ہے. یہ ہم اپنی تیسری کلاس میں یہ لیسن پڑھ چکے ہیں گرامر میں، کہ اگر کوئی لفظ دو پیش پہ ختم ہو رہا ہو تو اس کی جمع واو نون کے ساتھ بنتی ہے مذکر میں، ٹھیک ہے. اور اگر وہی مذکر لفظ دو زبر کے ساتھ یا دو زیر پہ ختم ہو رہا ہو تو پھر اس کی جمع یا نون کے ساتھ بنتی ہے. اور قانون کے ساتھ بنتی ہے. ایگزیکٹلی ہم نے یہی والے لفظ کی پریکٹس بھی کی ہوئی ہے. مسلمون، صالحون، مؤمنون، مشرکون، منافقون، کافرون، یہ الفاظ تھے نا جن پہ ہم نے پریکٹس کی تھی، انہی میں سے ایک یہ لفظ ہے. تو چلیں اس بہانے آپ کی ریویژن ہو گئی. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اور اوپر اللہ کے بندوں کے جو نیک ہیں. اب یہ انعام والی بات ہم نے سورۃ فاتحہ میں پڑھی تھی کہ جن پر انعام ہوا، اور اس میں ہم نے یہ بات بھی سیکھی تھی کہ انعام اللہ کا چار ہی لوگوں پر ہوتا ہے. وہ چار کے کون سے لوگ ہیں؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. ویسے ہمیں یہ بات کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ یہ سورہ نساء، سورہ مائدہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، باقاعدہ آیت ہے جس کا ترجمہ اس طرح سے بنتا ہے. تو اسی میں سے دیکھیں، انہی چاروں میں دیکھیں صالحین لکھا ہوا ہے نا، ان صالحین پہ ہم نے یہ ان کے لیے دعا کی. ایکچولی یہ جو باقی بھی ہیں نا تینوں، یہ ان صالحین میں شامل ہوتے ہی ہیں. تو یہاں پر پہلے ہم یعنی تشہد میں ہم پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں، پھر اپنے اوپر سلام بھیجتے ہیں، اور پھر صالحین پر سلام بھیجتے ہیں. دونوں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صالحین کے لیے دعا انشاءاللہ قبول ہوگی، ہے نا. کیونکہ اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اللہ کے سچے اور سب سے پسندیدہ نبی ہیں. صالحین کے لیے بھی یہاں یہ انبیاء اور صالحین کا اللہ نے کہہ دیا نا کہ یہ کہاں ہوں گے، انشاءاللہ جنت میں ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام کرنا ہے. تو ان دونوں نے تو، یہ دونوں قسم کے لوگ تو چلے گئے جنت میں نا، یعنی دعا ان کے لیے تو انشاءاللہ ہماری قبول ہونی ہی ہونی ہے. بیچ میں ہم ہیں تو ہم اسی آس پہ یہ دعا مانگتے ہیں کہ درمیان میں ہم آ رہے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اگلا پچھلا مقبول کریں گے تو درمیان والے کے لیے بھی قبول کر لے. تو رحمت سے امید ہے کہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ بیچ والے بھی مقبول ہو جائیں گے انشاءاللہ. اب آپ کو احساس ہوا کہ تشہد میں آپ کتنی بڑی دعا مانگتے ہیں، خواہ وہ آپ کے نبی کے لیے ہو، خواہ وہ دیگر مسلمانوں کے لیے ہو، خواہ وہ آپ کے اپنے لیے ہو. ہم ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے کتنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ یہ ریکویسٹ کرتے ہیں نا. یاد رکھیے کہ اللہ کی رحمت اس کو ملے گی جو عمل سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرے گا، جیسا کہ صالحین نے کیا. بیٹھے بٹھائے پلیٹ میں رکھ کے نہیں ان کو جنت ملی نا، رحمت پلیٹ میں نہیں آئی، ہے نا. حضرت بلال نے مکہ کی تپتی وادی میں اپنا بدن جلوایا تھا، ہے نا، تو انہیں جنت ملی تھی. ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں قرآن جو ہے وہ سیکھنے کو بس ایک رات ہم سوئیں صبح اٹھیں تو ہمیں قرآن سیکھ لیا ہو، ہے نا، یہی ہے نا. ورنہ ہم آج کل میں کتنی مشکل، آج کل مجھے پتا ہے بہت سارے اسٹوڈنٹس کی فیلنگز آ رہی ہیں کہ رکاوٹیں آ رہی ہیں، مشکل ہو رہی ہے، دن چھوٹے ہیں، گھر میں مصروفیت ہوتی ہے، شادیوں کے سیزنز ہیں، موسم صحیح نہیں رہتا تو طبیعت نہیں ٹھیک رہتی، اور بچوں کے پیپر ہیں، ہمارے ایگزامز ہو رہے ہیں. یہ سارے مسائل پتہ کون سے ہیں؟ یہ وہ مسائل ہیں جو قرآن سیکھنے سے ہمیں روک رہے ہیں، اور ہم امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں جنت کی. حالانکہ اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے صالحین نے کیا کیا تھا؟ اپنی تو جانوں کی پرواہ ہی نہیں کی نا، اپنی جانیں تو قربان کر ہی دی تھیں
اپنے گھر والوں کو بھی قربان کیا. کبھی سوچا ہے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت بلال، حضرت انس، حضرت عمار، یہ سب لوگ، ان سب لوگوں کو اتنی بڑی بڑی بشارتیں کیوں ملی ہوئی ہیں؟ ایسے تو نہیں جنت پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملتی، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. جنت تو بہت دور کی چیز ہے، ہم تو قرآن کو بنیادی طور پہ سمجھنے کے لیے ہی محنت نہیں کرتے، اور ہمارا دل کرتا ہے کہ وہ ہم بس بیٹھے بٹھائے کوئی تعویذ کی طرح گھول کر پلا دے. تو ایسے نہیں ہوگا. صالح اور نیک بننے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے دعا کے ساتھ ساتھ. جبھی یہ بات ہوگی کہ قرآن میں انعام ملنے والوں کے جو 4 گروپس ہیں ان میں صالحین شامل ہیں. تو انبیاء کا پہلے ذکر ہے، آخر میں صالحین کا ہے. آپ بیچ میں کہیں اپنی دعا میں خود کو بھی فٹ کرنے کی کوشش کریں. روزانہ کروڑوں لوگ ہر نماز میں یہ دعا کرتے رہتے ہیں. اب اگر ہم ان کی دعا لینا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے نا کہ ہم بھی نمازی ہوں، ہم بھی صالح بننے کی کوشش کریں. تو یہاں دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی صالحین میں سے بنا دے، تاکہ ہم ان کروڑوں مسلمانوں کی دعا سے فائدہ اٹھا سکیں. اب دیکھیں حرم میں کوئی بیٹھا ہوا ہے اس ٹائم اور وہ عشاء کی نماز ادا کر رہے ہوں گے، مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں کتنی دعائیں کر رہے ہوں گے وہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے. ہم بھی یہاں بیٹھے بیٹھے خواہش کر رہے ہوں گے کہ ان کی دعائیں ہمارے حق میں پوری ہو جائیں. لیکن اگر بدقسمتی سے ہم نے خود ہی عشاء کی نماز ابھی تک نہیں ادا کی ہوئی تو آپ سوچ لیں پھر ہم کہاں لائے کرتے ہیں نا. صالح بننے کے لیے صالحین کے ساتھ رہنے کا پلان بنانا ہے، ہمیں کوشش کرنی ہے. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اور اوپر اللہ کے بندوں کے جو نیک ہیں. آگے یہ وہ سارا جملہ ہے، اتحیات اس جملے پہ ختم ہوتی ہے، تشہد، کہ یہ ہم نے نا اذان میں اور اس سے پہلے بھی سیکھ لیا ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں. اس کی ڈیٹیل میں نہیں بولوں گی، اس کا صرف ترجمہ آپ کو بتا دیتی ہوں کیونکہ ہم اس کی ڈیٹیل بھی پہلے ڈسکس کر چکے ہیں اور ترجمہ بھی سیکھ چکے ہیں. اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، ان کے لا نہیں ہے الہ کوئی معبود. اب یہاں پہ یاد رکھنے والی بات ہے، یہ اس دن بھی ہم نے یہ سلائیڈ آپ کو دکھائی تھی اور سکھایا بھی تھا کہ لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں. اسی طرح نہیں کے لیے قرآن میں کہیں پہ لفظ ما بھی استعمال ہوا ہے، اور اس ما کا مطلب کبھی کبھی کیا یا جو بھی ہو سکتا ہے. لم کا مطلب نہیں ہوتا ہے لیکن ڈیڈ نوٹ والا، ٹھیک ہے، ڈیڈ نوٹ ماضی میں نہیں. اور لن کا مطلب نہیں، ول نوٹ یعنی آئندہ کبھی نہیں. تو اگلا لفظ ہے الہ. الہ واحد ہے، یعنی معبود کے لیے، ایک معبود کے لیے بولا جاتا ہے. آلہہ اس کی جمع ہے. تو کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے. اب یہ بات بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایک ڈاکٹر کی اگزامپل کہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا، لیکن بہت کم لوگوں میں کے بارے میں انہیں تجربہ ہوا کہ انہوں نے مرتے ہوئے لا الہ الا اللہ کا کلمہ ادا کیا. جبکہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ اتنا ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بشارت دی ہے کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. تو اب یہاں ہم اس بات کو اپنی زندگی میں اس طرح لاگ سکتے ہیں کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرنے کی توفیق ملے. احتساب میں اور آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی نفس کو کتنی دفعہ اپنا معبود بنا لیتے ہیں نا، یا ہم کتنی دفعہ اپنے نفس کی فرما برداری کرتے ہیں، کتنی دفعہ اللہ کی کرتے ہیں. اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ریزن کوئی نہ کوئی ہوتی ہے. ہماری بری صحبت ہوتی ہے، انٹرنیٹ ہوتا ہے، ہماری فضول قسم کی پسند اور ناپسند ہوتی ہے، بری عادتیں ہوتی ہے، کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے. تو اس وقت ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اپنے نفس کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہوتے. اس لیے پلان کیا بنانا ہے کہ ہم نے اچھی صحبت کو اختیار کرنا ہے، ایسی عادات اچھی اپنانی ہے کہ ہمارا وقت زیادہ سے زیادہ اچھا ہی گزرے. تبلیغ کیا ہے؟ اس پیغام کو کروڑوں غیر مسلمانوں تک ہم نے پہنچانا ہے. کیا؟ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. کس نے پہنچانا ہے؟ ہم نے. ہماری ذمہ داری ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. اگلا جملہ کیا ہے؟ وَأَشْهَدُ، اور میں گواہی دیتا ہوں، انا کہ محمدن، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبدہ اس کے بندے، ورسولہ اور اس کے رسول ہیں. یہ بھی ہم سیکھ چکے ہیں پورا جملہ. یہ اذان کے الفاظ میں اس کی تشریح گزر چکی ہے. عبدہ کی یہاں پہ ایک خاص مصلحت تھی کہ شرک کا کلا کما کر دیا جائے.
یہ پتہ چل جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدائی میں شریک نہیں ہیں، بلکہ وہ اس کے غلام ہیں، کس کے؟ اللہ کے غلام ہیں۔ اور دوسری یہ بات کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ وہ بندہ ہے، بہترین بندہ، جس کو ہم نے فالو کرنا ہے، وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے عمل کرنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ اسی طرح ہم نے تم کو ایک امت وسط یعنی درمیانی امت، بیچ والی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بھی گواہی کی ذمہ داری تھی، ہمارے اوپر بھی ان کی امت ہونے کی وجہ سے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کی شان بھی بہت ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ کیا ہے کہ ہم نے روز حشر سارے لوگوں پر گواہی دینی ہے۔ گواہی دینا کیا ہے؟ یہ بتانا کہ دین کیا ہے، اور ہم تک دین ہمارے نبیوں نے پہنچا دیا تھا۔ ہم وہ نہیں تھے، لا علم نہیں تھے، انبیاء اپنا کام مکمل کر کے گئے ہیں، اس لیے یہ گواہی ہم نے دینی ہے۔ جبکہ بدقسمتی تو یہ ہے کہ ہم جنہوں نے گواہی دینی ہے نا، ہم ہی عمل نہ کرنے کے لیے یہ لاجک پیش کرنے لگ گئے ہیں، مسلمان یہ لاجک پیش کرنے لگ گئے ہیں کہ علم حاصل ہی نہ کرو، حاصل کرو گے تو عمل کرنا پڑ جائے گا۔ حالانکہ وہاں ہم نے گواہی دے دینی ہے، ہمیں بھی پتا ہے کہ رسول اپنا کام مکمل کر کے گئے ہوئے۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ذمہ داری ہم پر پڑتی ہی پڑتی ہے، ہم مانیں یا نہ مانیں، علم حاصل کریں یا نہ کریں، عمل کا ہمیں حساب اللہ کو دینا پڑے گا۔ ہر نماز کی تشہد میں، پانچوں اذانوں میں، پانچوں اقامتوں میں، یعنی روزانہ تقریباً 25 سے 30 دفعہ بار بار یہ گواہی کا کلمہ ہم سنتے ہیں، بولتے ہیں، پڑھتے ہیں، دہراتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ساری زندگی ہر روز ہر وقت کرنے والا کام ہے۔ یہاں دین کے پیغام کو بتانے کے دو اہم ترین رکن ہیں، ایک لا الہ الا اللہ، دوسرا محمد الرسول اللہ۔ یہ وہ ذکر ہے جس کا عمل سے بھی ہم نے ثابت کر کے بتانا ہے۔ تو علم اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ یہ سسٹر کسی نے لکھا ہوا ہے کہ جی پتہ نہیں، میری سسٹر کہتی ہیں کہ جتنا پتہ ہے وہی ٹھیک ہے، پڑھیں گے تو عمل کریں گے، اینڈ کریں گے تو گناہ ہوگا، نہ کریں گے تو گناہ ہوگا۔ آئی ایم سوری ٹو سے، یہ بہت بڑی جہالت ہے، یہ بات کہنا ایک مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا۔ جب مسلمان کو پتہ ہے کہ قرآن ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کتاب ہم پر لفظ لفظ عمل سے ثابت کر کے ہم تک پہنچائی ہے، اس بات کو مانتے ہیں نا؟ تو یہ جو ماننا ہے نا، یہ ہی ہم پہ ذمہ داری عائد کرتا ہے۔ اب ہم پڑھیں یا نہ پڑھیں، عمل ہم پہ ثابت ہو گیا، اب ہم پر عمل کرنا فرض ہے، تو وہاں تو ہمیں اور سزا بھگتنی پڑے گی اس بات کی۔ یہ تو وہ والا کام نہیں ہے جو ہم نے وللضالین اور غیر المغضوب میں پڑھا تھا۔ غیر المغضوب کون لوگ تھے؟ وہ لوگ جنہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ حق ہے، یہ سیدھا رستہ ہے، اسی پہ چلیں گے تو کامیاب ہوں گے، لیکن اس کے باوجود، سیدھا رستہ نظر آنے کے باوجود، سیدھا رستہ پتہ ہونے کے باوجود، کلمہ ادا کرنے کے باوجود، اللہ کے نبی کو اللہ کا آخری رسول ماننے کے باوجود، اور یہ بات ماننے کے کہنے کے باوجود کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، ہمیں اس کے رسول سے محبت ہے، ہم اپنی جانیں تک قربان کر دیں گے۔ آپ مجھے بتائیں، اللہ کے رسول پہ جان قربان کرنا اتنا ہی آسان ہوتا ہے؟ کیا راہ چلتا کوئی بھی جان قربان کر دیتا ہے؟ ایسے تو نہیں ہے۔ آپ نے ان لوگوں کا عمل دیکھا جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جانیں قربان کی؟ اتنے آرام سے یہ رتبہ نہیں مل جاتا، عمل کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ بات کہنا یہودیوں کے برابر ہونے کے جیسی بات ہے۔ یہودی بھی یہی کہتے تھے، یہودیوں کو پتا تھا کیا حق ہے کیا باطل ہے، یہ رستہ سیدھا ہے، لیکن وہ جانتے بوجھتے ہوئے اس رستے پہ نہیں چلتے تھے، تو کیا ہوئے؟ وہ مغضوب ہوئے۔
اور اگر آپ جاننے کی کوشش ہی نہ کریں کہ میں علم حاصل کروں ہی نہ تاکہ مجھے پتہ ہی نہ چلے، تو پھر یہ عیسائیوں کے ساتھ مل جانے والی بات ہے۔ عیسائیوں کے ساتھ کیا برا ہوا تھا؟ جو یہ کرتے تھے کہ وہ علم حاصل کرتے ہی نہیں تھے سرے سے، حالانکہ انہیں پتا تھا کتابیں موجود ہیں، ہم کھولیں گے ہمیں کچھ حق پتا چل جائے گا، اصل علم دنیا میں کہیں نہ کہیں موجود ہے، وہ نہیں حاصل کرتے تھے۔ تو وہ کیا ہوئے؟ گمراہ ہو گئے۔ کیسے گمراہ ہوئے؟ انہوں نے اللہ کے نبی کو ہی اللہ کا بیٹا بنا دیا، یا پھر نعوذ باللہ اللہ ہی کہہ دیا۔ تو یہ اس طرح کی ایکسکیوزز کی نہ کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اگر انسان کبھی غور سے یہ سوچے، اچھا ٹھیک ہے، یہ جملہ سوچ لیں جو آپ کی یہ سسٹر نے لکھا ہے، یہ سوچ لیں اللہ خود موجود ہے، قیامت کا دن ہے، حشر کا سامان ہے، حشر کا میدان ہے، سارے انسان کھڑے ہیں، اور میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہو کے اپنی لاجک یہ بیان کروں اللہ کو، جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوں گے، وہاں پہ ان کے لیے جانیں قربان کرنے والے سب لوگ موجود ہیں، ان کی موجودگی میں یا آپ کی سسٹر ہیرا کیسر، آپ میں یا آپ کی سسٹر اللہ سے یہ کہیں کہ اللہ، ہم نے تو تھوڑا سا علم حاصل کیا، صرف اس لیے کہ اگر ہم نے زیادہ علم حاصل کر لیا تو ہمیں عمل کرنا پڑ جائے گا۔ ایک لمحے کو سوچیں، اس کو یہ جو ڈاکٹر صاحب ہر سلائڈ تھوڑی دیر بعد ہمیں سلائڈ میں بتاتے ہیں نا کہ ویژولائز کریں، احساس کریں، تصور کریں، تو اس لمحے کو احساس اور تصور میں لے کے آئیں کہ آپ اللہ کو یہ بات کہہ سکیں گے اپنے نبی کے سامنے کہ ہم نے تو اس لیے علم حاصل نہیں کیا تھا کہ ہمیں عمل کرنا پڑتا۔ بس بات صرف اتنی ہے۔ آگے گرامر کا حصہ ہے، شروع کریں۔ اعوذ باللہ جی من میم۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ حصہ اول نہیں، حصہ دوم ہے یہ، یعنی پارٹ 2 ہے گرامر والا۔ حصہ اول یہ جو لکھا ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے قرآن کورس 1، ٹھیک ہے، اور یہ ہے سبق 8B۔ ہم گرامر میں سیکھنے لگے ہیں ہاذا، ہاؤلائی، ذالکا، اولائکا، یہ اسم اشارہ ہم آج نئے اسم سیکھیں گے، اور یہ ہم سیکھیں گے کیسے؟ گرامر کو ٹی پی آئی کے ساتھ سیکھتے ہیں۔ ٹی پی آئی کیا ہوتی ہے؟ اب آپ سب ایکٹیو ہو جائیں، اب آپ سب نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے۔ واٹ از ٹی پی آئی؟ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن۔ اب یہ بولیں بھی کہ کیسے، جہاں جہاں بیٹھے ہیں اشارے بھی کریں، کیسے ہوتی ہے یہ؟ سب بولیں، سنیے، 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 دیکھیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، سوچیے، بتائیے، دل بولیے، سے کیجیے، بتائیے، دل سے کیجیے، سنیے، دیکھیے، دل سے سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، سمجھ کے کیجیے، مل کر مل کے کیجیے، کیجیے، ٹھیک ہے، مل کر مل کے کیجیے، وہ کیجیے، یہاں لکھا نہیں ہوا تو یہ مل کر میں آج کیجیے۔ سکپ کر رہی ہوں، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ کوئکلی کوئی اس والی سلائیڈ کو ریوائز کرے۔ لہو، لہو، لہم، لہو، لہم، لنا، منہم، ہم، ایسے من کا، کھچڑی پک جائے گی، میری بات سنیں، 1 منٹ رکے، کھچڑی پک جائے گی۔ منکم، روحا ازر آپ کا ہینڈ ریز ہے، آپ جلدی سے یہ والی ساری سلائیڈ کروائیں۔ لہو، منہو، انہو، نہیں نہیں لہم، نہیں نہیں نہیں، ایک منہم۔ منٹ ایک منٹ ایک منٹ، روحا آپ نے اس طرح نہیں پڑھا، ٹھیک ہے، جس طرح پڑھا ہوا ہے نا سوری سوری اسی سوری طرح سوری بولیں، رو وائز نہیں بولنا، جی کالم وائز سوری بولنا سوری، ہے۔ جی جی، لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا، منہو، منہم، منکم، منی، منکم، منا، ہوں، انہو، انہم، انکا، انی، انکم، انا۔ ویری گڈ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں آپ کو یاد آ گیا ہوگا کہ یہ حروف کو اسم ضمیر کے ساتھ جوڑ کر لکھے جانے والے ٹیبل ہیں، ٹھیک ہے، اور لا کا مطلب تھا لیے، من کا مطلب تھا سے، ان کا مطلب بارے میں، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، یہ والی سلائیڈ کون کروائے گا؟ رابعہ ہاشمی آپ کروائیے۔ بہی، بہم، بکا، بی، بکم، بنا، بہ، بنا، بہا۔
فیہ، فیہم، فیکا، فیا، فیکم، فینا، فیہا، علیہ، علیہم، علیکا، علیہ، علیکم، علیہ، علیکم، علینا، علیہا۔ ویری گڈ، شاباش۔ اب یہاں بھی دیکھیں، بی کا مطلب تھا سے یا ساتھ، فی کا مطلب میں، علیہ کا مطلب پر۔ تو جب ہم نے اسے ہی، ہم، کا، یہ، کم، نا کے ساتھ جوڑا تو یہ پورے پورے الگ الگ ٹیبل بن گئے، یعنی حرف کو اسم ضمیر کے ساتھ جوڑ کر لکھے جانے والے ٹیبلز، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ والا سیٹ کیا تھا، یہ جو ابھی ریویژن میں سسٹر سدرا نیاب آپ کو بتا رہی تھی نا کہ ہم نے 3 سیٹ پڑھے ہیں، وہ 3 سیٹ یہ والے ہیں۔ پہلا سیٹ یہ والا، لا، لی، من، ان۔ پہلا سیٹ لی، من، ان، یعنی 3 حروف، لی، من، ان۔ دوسرا سیٹ کیا تھا؟ بی، فی، الا، ٹھیک ہے، بی، فی، الا، بی، فی، الا، 6 حروف ہو گئے۔ تیسرا سیٹ یہ ہے، الا، مع، اندا، الا، مع، اندا۔ اب اس میں ہم نے سیکھا تھا کہ الا اور الا جو ہے یہ حرف جر ہے، لیکن مع اور اندا یہ حرف جر یہ حرف جر نہیں ہے، نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ بس یہ ان کو ہم نے اسم ضمیر کے ساتھ جوڑنا ضرور سیکھا ہے، لیکن یہ حرف جر نہیں ہے۔ اچھا، یہ والا نہیں ہے۔ کون کروائے گا؟ رخسانہ شاہین، آپ کا ہینڈ ریز ہے، آپ کروائیں یہ والی والا ٹیبل۔ الیہ، الیہم، الیکا، الیہ، الیکم، الینا، الیہا، معاہ، معاہم، معاقا، معی، معاکم، معنا، اندہ، اندہم، اندقا، اندی، اندکم، اندنا۔ ماشاءاللہ، ویری گڈ، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اب ہم نے اگلے نئے الفاظ سیکھنے سے پہلے کیا کچھ باتیں ہم سیکھ لیتے ہیں حرف جر کے بارے میں۔ ہم نے آپ کو یہ نہیں بتایا تھا کہ حرف جر کیا ہوتے ہیں، ان کی کیا کیریکٹرسٹکس ہیں، وہ کیوں حرف جر کہلاتے ہیں۔ ہم نے صرف آپ کو کچھ حرف جر سکھائے تھے، بی، لی، من، عن، بی، فی، علا، ہے نا، اور الا، یہ 7 حروف ہم نے آپ کو سکھا دیے تھے۔ آج ہم سیکھیں گے کہ ان کو حروف جر کہتے کیوں ہیں، ان کی کچھ خاص باتیں ہیں۔ یہ 3 باتیں لکھی ہوئی ہیں، ویسے ایکچولی ہم نے 4 باتیں آج سیکھنی ہیں۔ وہ 4 باتیں کون سی ہیں؟ پہلے تو آپ 4 باتیں سیکھنے سے پہلے نا یہ نوٹ کر لیں، واٹ آر دا حروف جر؟ دیز آر prepositions ان Arabic لینگویج، ٹھیک ہے۔ prepositions جو ہے نا اس کو حروف جر کہتے ہیں عربی میں، جو ابھی تک ہم نے سیکھے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی حروف جر ہوتے ہیں، وہ ابھی ہم نہیں سیکھ رہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہم نے صرف یہ 7 حروف سیکھے ہیں۔ کون سے؟ پہلا سیٹ لی، من، ان، اس کو لا بھی لکھا جاتا ہے۔ یاد ہے کسی کو میں نے بتایا تھا کہ یہ لی ہوتا ہے، لیکن لا کب بنتا ہے؟ جیسے دیکھیں للہ، ٹھیک ہے، اس میں تو لی آیا تھا، تو یہ لام کے اوپر زبر کب آتی ہے؟ جب جب زیر سے الحمد ملاتے ہیں تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو۔ کس کے ساتھ ملاتے ہیں؟ زیر سے جب ملایا جاتا ہے نا نہیں تو نہیں لی سسٹر، لا نہیں، لکم۔ میں یہ ریزن پوچھ رہی ہوں، حرف یہی ہے، لام زیر لی ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو حرف جر کہتے ہیں۔ لیکن جیسے ہم نے اس کو اسم کے ساتھ ملانا ہے اللہ کے ساتھ، تو ہم للہ ہی لکھیں گے۔ لیکن کبھی کبھی اس زیر کی بجائے ہم لام کے اوپر زبر بھی لکھ دیتے ہیں، وہ کب لکھنی ہوتی ہے ہم نے؟ وہ جب ضمیر کے ساتھ ملانا ہوتا یس، ہے نا، اسم یہ ضمیر کے بات ساتھ۔ ایگزیکٹلی یہ بات کہہ رہی تھی۔ یہی لی، لیے والی لی جو ہے، جو ہم للہ کے ساتھ لگائی تھی، اور ابھی ہم نے کیا پڑھا تھا تشہد میں؟ کہاں پڑھا ہے؟ التحیات للہ، الحمد للہ، ایسے بولا نا، وہ لی تھا۔ یہاں بھی وہ وہی والا لی ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ کوئی اسم ضمیر آ جائے گی، سب کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ اسم ضمیر آ جائے گی تو پھر یہ لام زبر میں چینج کر دی جاتی ہے، یہ زیر زبر میں چینج کر دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی لہو ہو جاتا ہے، لیہو نہیں ہوتا، لہم ہوتا ہے، لیہم نہیں ہوتا۔ اس کی لاجک بھی میں نے بتائی تھی کیوں نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ بولنا مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی عربوں کو اس طرح بولنے میں مشکل ہوتی ہے، تو وہ اسی لی کو لا کہہ دیتے ہیں جب ضمیر کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ تو یہ ہمارا پہلا سیٹ ہے لی، من، عن۔ دوسرا سیٹ ہے بی، فی، علا۔
تیسرے سیٹ میں ہے الا، اور اس کے ساتھ ہم یہ ما اور اندا بھی جوڑ دیتے ہیں. یہ حروف جر نہیں ہے. ایک بات یہ لکھی ہوئی ہے، اس سے آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، یہ غلط لکھا گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ حروف یہاں لکھا ہوا ہے نا، ما اور اندا حروف ہیں مگر حروف جر نہیں ہے. نہیں، یہ حروف ہیں ہی نہیں. ٹھیک ہے، یہ حروف ہیں ہی یہ نہیں. حروف اسم ہے. جر تو یہ نہیں ہے، یہ حروف بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ کہ ما اور اندا ہوتا کیا ہے. اچھا جی، اب وہ خاص چار باتیں کہ حروف جر کس بیس پہ وہ پریپوزیشنز کہلاتے ہیں عربی کی. پہلی بات، ہر زبان کا حرف جر الگ ہوتا ہے، پریپوزیشن الگ ہوتی ہے ہر زبان کی. فور ایگزامپل، آمنتو باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر. عربی میں یہ بی ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ریڈ کلر کے ہیں نا، یہ حرف جر ہیں. یہ عربی کا ہے بی. اس کی جب ہم اردو میں ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو کہتے ہیں میں اللہ پر ایمان لایا، یعنی پر پریپوزیشن ہے اردو والی. اب اسی جملے کی ہم انگلش کریں گے تو وہ بنے گی آئی بلیوڈ ان اللہ. اب ان جو ہے ریڈ کلر کا، یہ انگلش والی پریپوزیشن ہے. دیکھو تینوں ڈیفرنٹ لگ رہی ہیں نا، ہر زبان کا حرف جر الگ ہے. یہاں پہ بی ہے، یہاں پر ہے، یہاں ان ہے. کیسے؟ ہم نے تو بی کا مطلب پڑھا تھا سے یا پھر ساتھ پڑھا تھا، تو ترجمے میں تو ہم یہ سے اور ساتھ نہیں بولتے، ہم کہتے ہیں ایمان لایا اللہ پر. پر کے لیے تو ہم پر. عربی میں الا لفظ پڑھا ہے، اور انگلش میں پر کے لیے کیا بولتے ہیں؟ آن، آن. ہے نا. لیکن ہم ایسے تو نہیں کہتے آئی بلیوڈ آن اللہ، نہیں کہتے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعی پریپوزیشن کے لیے جو اسپیسیفک ورڈز بولے جاتے ہیں مختلف زبانوں میں مختلف ہوتے ہیں. دوسری بات، خاصیت حرف جر کی کیا ہے دوسری؟ کبھی حرف جر عربی زبان میں ہوتا ہے مگر دوسری زبان میں نہیں ہوتا. مثلا اغفر لی، اغفر بخش دے، لی مجھے. انگلش میں اس کا ترجمہ ہے forgive me. لی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے پڑھا کہ لی کا مطلب کیا ہوتا ہے. اردو میں ہم کے لیے. لیے، ہے نا، لیے. تو ترجمے میں تو میں نے لیے نہیں بولا، میں نے یہ تو نہیں کہا بخش دے میرے لیے، میں نے تو کہا بخش دے مجھے. انگلش میں بھی ہم نے نہیں لکھا ہوا کہ forgive me for me، ہے نا، فور تو نہیں لکھا ہوا ہم نے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات یہ عربی میں لکھا ہوتا ہے حرف جر، وہ آپ کو دوسری زبان میں نظر نہیں آ رہا ہوتا. ٹھیک ہے. تیسری بات کیا ہے؟ الٹ، دوسری والی بات کے بالکل الٹ، کہ کبھی کبھی حرف جر جو ہے وہ عربی میں سرے سے موجود نہیں ہے، عربی جملے میں نہیں ہوتا، لیکن جب دوسری زبان میں ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ موجود ہوتا ہے، وہ ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے. فور ایگزامپل، عربی کا ایک لفظ ہے ورحمنی. ورحمنی کا مطلب ہے اور رحم کر مجھ پر. ٹھیک ہے، رحم کر مجھ پر. اب پر کے لیے ہم نے عربی میں کیا سیکھا ہے؟ اللہ. اور اللہ ہمیں اس پورے فریز میں کہیں نہیں نظر آ رہا ہے نا، جبکہ اردو میں ہم کہہ رہے ہیں رحم کر مجھ پر، یا نیچے انگلش میں لکھا ہوا ہے اینڈ ہیو مرسی آن می. یعنی یہ اردو میں موجود ہے، انگلش میں موجود ہے، یہاں عربی میں موجود نہیں ہے. یہ پریپوزیشنز کی کچھ کریکٹرسٹکس ہیں. چوتھی کریکٹرسٹک خاص طور پہ کیا ہے؟ حرف جر بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے. ایک جملے میں کوئی حرف جر آپ نے لکھا ہے، اس جملے کا مطلب کچھ اور بن رہا ہے. بعد میں آپ وہی جملہ اٹھا کے لکھیں، حرف جر کچھ اور لکھ دیں تو اس کا مطلب بالکل کچھ اور بن جاتا ہے. فور ایگزامپل اردو میں، ابھی عربی والی ایگزامپل بھی دیں گے، وہ آپ کو بعد میں دیں گے. اردو میں کہتے ہیں لکڑی سے مارا، تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ لکڑی پکڑی اور اس لکڑی سے کسی دوسری چیز کو مارا، ہے نا. سے کیا ہے؟ پریپوزیشن ہے، حرف جر ہے. اب نیچے دیکھیں وہی جملہ ہے لکڑی مارا، بیچ میں ہم نے سے کی بجائے کو لکھ دیا ہے، تو اس کی سینس ہی بدل جاتی ہے. لکڑی کو مارا یعنی لکڑی کو مار پڑی ہے نا. کتنا مطلب بدل گیا. اسی طرح انگلش میں بھی ہوتا ہے، ایک لفظ ہے گیٹ، اس کے ساتھ ان کی پریپوزیشن لگائی جاتی ہے، گیٹ ان، آ جاؤ، اندر آ جاؤ. گیٹ آؤٹ، باہر چلے جاؤ. اصل لفظ تو وہی موجود ہے گیٹ،
हम चेंज तो सिर्फ प्रेपोजिशन का लफ्ज कर रहे हैं, इन, आउट, अप, डाउन, लेकिन पूरे जुमले का मतलब बदल जाता है। एक ये वाला प्रेपोजिशन का लफ्ज बदलने से पूरे जुमले का मतलब बदल जाता है। गेट इन आ जाओ, गेट आउट चले जाओ, गेट अप उठ जाओ, गेट डाउन बैठ जाओ, है ना? तो कितना मतलब बदलता है सर। ये 4 खसूसियात हैं हरफ जर की, जो आपने बार बार पढ़नी है, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। 3-4 दफा आप इनको देख के पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएंगी। अब ये वो जो आपको एग्जाम्पल अभी हमने पीछे दी है ना, ये उर्दू की एग्जाम्पल, ये इंग्लिश की। अब आ गई अरबी की एग्जाम्पल। अरबी की एग्जाम्पल आपको हम दे रहे हैं सल्ली लिरब्बिक से। याद आ रहा है किसी को ये जुमला हम कहाँ बोला करते हैं? सल्ली लिरब्बिक, सल्ली लिरब्बिक। वन, याद आया रब्बी किसी? का वनहर। हाँ, फसल्ली लिरब्बिका वनहर, सूरह कौसर में हम पढ़ते हैं। ये उसका एक फ्रेज आपको निकाल कर दिखाया गया। सल्ली का मतलब पढ़, ली लिए, रब्बी का अपने रब। क्या अपने रब के लिए क्या पढ़? यहाँ पे मतलब है नमाज। ठीक है, अब आपने याद रखना है, सल्ली के बाद ली आ जाए तो उसका मतलब नमाज पढ़ना होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी लोग क्लास में हैं, जैसे ही 9 बजते हैं लोग थक के भाग जाते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सल्ली के बाद ली का हरफ जर आ जाए तो उसका मतलब नमाज पढ़ना होता है। ठीक है, रिमेम्बर इट। सल्ली लिरब्बिक, नमाज पढ़िए अपने रब के लिए। जबकि अभी हम कल की क्लास में इंशाल्लाह दुरूद भी सीखेंगे, तो हम उसमें सीखेंगे सल्ली के बाद अगर अला आ जाए, सल्ली के बाद अगर अला आ जाए तो उसका मतलब नमाज पढ़ना नहीं होता। उसका मतलब होता है रहमत भेज, दुआ होती है, रहमत भेजने की दुआ। कि रहमत भेज किस पर? मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्ली ले रबिक, यानी सल के बाद ली आ जाए तो मतलब नमाज पढ़ना, सल के बाद अगर अला आ जाए तो रहमत भेजने की दुआ है। तो ये उसकी समरी है जो अभी मैंने आपको इस पिछले 7 मिनट में बताया। क्या? पहली बात, हर जुबान का हरफ जर अलग होता है। दूसरी बात, कभी तो हरफ जर अरबी जुबान में होता है मगर दूसरी जुबान में गायब होता है। तीसरी बात, कभी हरफ जर अरबी में नहीं होता मगर दूसरी जुबान में जरूरी होता है। चौथी बात के हरफ जर बदलने से जुमले का मैनी बदल जाता है। अब हम आज के 4 नए अल्फाज सीख लेते हैं। 6 पहले सेट में 4 हैं और वो क्या हैं? इशारे के अल्फाज। जो इशारे के अल्फाज अरबी में इस्तेमाल होते हैं ना, वो इसम कहलाते हैं। ठीक है, ये भी इसम की एक किस्म है। पहले हम इसम जमीर सीख चुके हैं, इसम मारफा सीखा है, इसम नकरा सीखा है ना? अब हम सीखेंगे इसम इशारा। हम उर्दू में भी ये इस्तेमाल करते हैं इसम इशारा, मतलब ये सब, वो सब, इस तरह के अल्फाज हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं ना। ये उर्दू में भी इसम इशारा है। अरबी में इनको क्या कर जाता है? हाजा। ये देखिए मेरा, आपने ना टीपीआई भी गौर करनी है, इसकी टीपीआई चेंज हो जाती है। जब हम ये वाले कर रहे थे तो हम हाथ को इस तरफ इस्तेमाल कर रहे थे, ये वाले कर रहे थे तो हाथ को इस तरह कर रहे थे। मुअन्नस की बात करें तो हम ये वाले कर सकते थे, है ना, ये वाले कर रहे थे। मगर अब आपने गौर करना है कि इसम इशारा के लिए मेरी टीपीआई दरमियान में होगी, ना तो राइट होगी, ना बिल्कुल इन फ्रंट होगी, ना ही लेफ्ट साइड पे होगी, बल्कि ये इन बिटवीन है, इसके और इसके इन बिटवीन है यहाँ पे। अब ये क्या? हाजा। लेकिन हाथ आपने नोटिस में रखना है, हाथ में दायां इस्तेमाल कर रही हूं, इसका मतलब है ये मुजक्कर है। ठीक है, हाजा। हाजा का मतलब ये जैसे जैसे मैं ये कर रही हूँ, आप जहां जहां बैठे हैं आप इसको साथ साथ करने की कोशिश करें, आपको याद हो जाएगा इंशाल्लाह, क्लास के दौरान ही याद हो जाएगा। हाजा ये, ठीक है, हाजा ये। अब इसकी जमा क्या है? चारों उंगलियों से हा उलाई, हा उलाई ये सब, हाजा ये, हा उलाई ये सब, हाजा ये, हा उलाई ये सब। तीसरी दफा बता रही हूँ, हाजा ये यानी ये मुजक्कर, हा उलाई ये सब यानी ये सब मुजक्कर। अब वो के लिए क्या होता है? सिंगुलर के लिए होता है जालिका, और जालिका। इसका इशारा ये है डायगोनल। ठीक है,
ناٹ دس، ناٹ دس، یہ ڈائگنل ہے، ٹھیک ہے. یہ ذالکا، وہ ایک مذکر، اولئک وہ سب، ذالکا اولئک، ھذا ہؤلاء، ذالکا اولئک. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. اب یہ آپ کو طریقہ بتایا ہوا ہے ٹی پی آئی کا، دوبارہ ریپیٹ کریں. ھذا یہ، ہؤلاء یہ سب، ذالکا وہ، اولئک وہ سب. کون اسے ریپیٹ کرے گا؟ جسے اشارے سمجھ آ گئے اور وہ جہاں بھی بیٹھ کے کر رہا ہے وہ اشاروں کے ساتھ کرے. رابعہ ہاشمی کروائیں. هذا هؤلاء هؤلاء ذلك ہوں. اولئک اولئک، ٹھیک ہے. اولئک ہاں جی ٹھیک ہے. ہیرا سردار آپ کروائیں. ہاذا یہ، ہاؤلائی یہ سب، ذالکا وہ، اولائکا وہ سب. رخسانہ شاہین آپ بھی کروائیں. ھذا یہ، ہؤلاء یہ سب، ذالکا وہ، اولئک وہ سب. ماشاءاللہ ٹھیک ہے. اب ہم اس کا عربی بول چال کرتے ہیں. ھذا مسلم. سسٹر رخسانہ شاہین آپ بتائیں اس کا کیا مطلب ہوگا؟ ھذا مسلم. ھذا مسلم، وہ ھذا یہ مسلمان ہے. ہاں جی، ھذا مسلم یہ مسلمان ہے. ہاں ہؤلاء جی، مسلمون. وہ مسلمان ہیں. ٹھیک ہے یہ وہ سسٹر، سب مسلمان ہے. ٹھیک وہ ہے. سب، یہ سب مسلمان ہیں، یہ یہ سب سب یہ مسلمان ہیں. یہ یہ سب سب مسلمان مسلمان ہیں. ہیں. ہاں سسٹر جی ہیرا یہ سردار سب. آپ بتائیں ذالکا مسلم، اس کا کیا وہ مطلب ہوگا؟ مسلمان ہے، وہ ویری گڈ. مسلمان ہے، اولئک مسلمون. وہ سب مسلمان ہے. شاباش. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. دیکھیں من کا مطلب ہم پہلے سیکھ چکے ہیں. من کا مطلب کون، من کا مطلب کون، کون. تو ہاضا ساتھ کون، لگائیں یہ گے. من کون، ہاضا، یہ کون ہے. یہ کون ہے، ہاضا مسلم، یہ یہ مسلمان ہے. مسلمان ہے. ٹھیک ہے. من ہؤلائی، تو اس کا یہ جواب سب کیا ہوگا؟ کون سب ہے؟ بتائیں. من ہؤلائی. ہاؤلائی مسلمون. ہؤلاء مسلمون، ٹھیک ہے، یہ مسلمون. سب مسلمان ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد من ذالکا، وہ کون ہے؟ وہ کون ہے. ذالکا مسلم، ذالکا مسلم، وہ وہ مسلمان ہے. مسلمان وہ ہے. مسلمان. من اولائکا، وہ وہ سب سب کون کون ہیں؟ ہے؟ اولائکا مسلمون. اولئک مسلمون، وہ وہ سب سب مسلمان ہیں. مسلمان ہیں. شاباش، ویری گڈ. چلیں جی. اب اکثر اسٹوڈینٹس کو یہ گلا رہتا ہے کہ بس مذکر ہی سکھاتے رہتے ہیں، مؤنث کبھی نہیں سکھاتے. مؤنث بھی سیکھ لیں، بہت سمپل ہے. ہاضا یہ کہا تھا نا میں نے، یہ اشارہ اس طرف کیا تھا. یہ ہوتا ہے مذکر کے لیے، ایک کے لیے، موجود کے لیے. ہاضا یہ، دس ون. ٹھیک ہے. فور میسکولن. جب ہم نے فیمینین کے لیے بولنا ہے، الٹے ہاتھ سے درمیان میں کیا کہیں گے؟ ہادی ہی. ہاضا ہی، جو ہے وہ ہاضے حاضی ہی. ہی بن جائے گا. اس کا مطلب ہوگا یہ مؤنث. ہاضا یہ مذکر، حاضی ہی یہ مؤنث. ہاضا یہ مذکر، حاضی ہی یہ مؤنث. جبکہ ہم جب یہ کہتے ہیں نا ذالکا وہ، ذالکا وہ، دیٹ. ٹھیک ہے، مذکر کے لیے. ذالکا وہ مذکر. تل کا، ذالکا کی مؤنث ہوتی ہے تل کا. تل کا وہ مؤنث، ذالکا وہ مذکر، تل کا وہ مؤنث. اب دیکھیں، پریشان نہیں ہونا، پریکٹس کریں گے آ جائے گا. آج پہلی دفعہ کیا ہے نا، کنفیوز نہیں ہونا. وہ شروع میں ہم نے کیا تھا ہوا، وہ مذکر، ہیا وہ مؤنث. آج ہم نے کیا ہے ہاضا یہ مذکر، ذالکا وہ مذکر، حاضی ہی یہ مؤنث، تلکا وہ مؤنث. اب آپ سوچ رہے ہوں گے مؤنث کے ہمیں پلورل والے کیوں نہیں بتائے؟ تو خوش ہو جائیں، وہ ڈیفرنٹ نہیں ہے، وہ وہی ہیں جو مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی یہ والے ہاؤلائی اور ہاؤلائی اور اولائکا.
ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ ہے حاضی ہی، ہا الائی، تل کا الائی کا. ٹھیک ہے، حاضی ہی یہ، ہا الائی یہ سب. یہی ہم نے مذکر کے لیے بھی یہاں پہ یوز کیا تھا نا اس جگہ پہ. پھر ہم کہتے ہیں تل کا وہ، یہاں پہ ہم نے کہا تھا ذالکا، مذکر کے لیے کہا تھا ذالکا، مؤنث کے لیے کہیں گے تل کا، مذکر کے لیے جمع کے لیے کہیں گے اولائکا، تو مؤنث کے لیے بھی اولائکا ہی کہیں گے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو یاد نہیں کرنے پڑیں گے، یہ وہی ہیں. نقطۂ تعلیم کر لیتے ہیں. پہلا نقطۂ تعلیم، پہلا ریمائنڈر، پہلا ہوم ورک، قرآن سے تلاوت. ٹھیک ہے، پہلا ہوم ورک کیا تھا؟ قرآن سے تلاوت. اور وہ اس کے بارے میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اقرأوا القرآن، قرآن کثرت سے پڑھا کرو. فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيًّا، اس لیے کہ قیامت والے دن یہ اپنے ساتھیوں کے لیے سفارش بن کر آئے گا. لِأَصْحَابِهِ، اپنے ساتھیوں کے لیے. اقرا القرآن، کثرت سے قرآن پڑھا کرو. فَإِنَّهُ يَأْتِيَ، یقیناً وہ آئے گا، یوم القیامتی، قیامت کے دن، شفیعاً، سفارشی بن کر، لِأَصْحَابِهِ، اپنے ساتھیوں کے لیے. ساتھی کون؟ جو اس کو پڑھتے ہیں. میں کہتی ہوں نا آپ کو ہر میسج میں، گروپ میں، اہل القرآن، اصحاب القرآن، ہے نا؟ تو وہ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے، قرآن کے ساتھی کون ہوتے ہیں؟ جو قرآن کو پڑھتے ہیں. تو پہلا ہم ہوم ورک یہ ہے، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم قرآن کو سمجھیں، تو پہلا قدم اس سے تعلق جوڑنا ہے، اگرچہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو. تو پہلا قدم ضرور اٹھائیں، قرآن کو سیکھنا شروع کریں. ہم جتنا قرآن کے قریب ہوں گے، قرآن کی عربی سیکھنا اتنا ہی آسان ہوگی. تو پہلا ہوم ورک بہت آسان ہے، اور وہ اتنا سمپل ہے کہ اس سے کم آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے روز صرف 5 منٹ. کم از کم 5 منٹ تو کریں نا، روز 5 منٹ تلاوت کریں. اگلا ہوم ورک بعد میں بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ یاد رکھیں. کیا یاد رکھنا ہے آپ کو؟ تو کانگریچولیٹ کرنا ہے. الحمدللہ ہم نے آج سبق نمبر 8 کے اختتام پر 93 الفاظ سیکھ لیے. قرآن میں یہ 27,536 دفعہ آئے ہیں. بیٹری بڑھ رہی ہے، آگے جا رہی ہے، اور یہ آپ کا پیارا سا ریمائنڈر ہے. مجھے تو یہ بہت زیادہ آپ کو ریمائنڈر دینا تھا، کیونکہ آپ کے ورک بک اور ہوم ورک کی اپنا کم ہوتی جا رہی ہے ریشو. ڈر گئی ہیں یا کچھ مشکل لگتا ہے؟ آپ تو اتنے خوش نصیب ہیں کہ الحمدللہ آپ کو جو اسسٹنٹ قرآن ٹیچرز ہم نے دیے ہیں نا، وہ بہت اچھے، بہت محنت کرنے والے، اور وہ سینئر ایکیوٹیز ہیں جو آپ کو ملے ہیں. اور میں تو اس لحاظ سے جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کروں کم ہے کہ مجھے اتنے انیشیل کورس کے لیول پہ 14 ایکیوٹیز مل گئے ہیں. میں تو اللہ کا بہت بہت شکر ادا کرتی ہوں اس پہ. یہ خوش نصیبی کسی کسی کے حصے میں آتی ہے کہ ہمیں شروع میں اتنے اچھے ایکیوٹیز، اتنے سینئر ایکیوٹیز مل جائیں. تو آپ تو بڑے لکی ہیں کہ آپ کو اتنے سارے ایکیوٹیز ملے ہوئے ہیں، اتنے اچھے منجھے ہوئے، سیکھے ہوئے. کوئی کنفیوژن ہے، کوئی ڈر لگ رہا ہے، کوئی پریشانی ہے، تو آپ اپنے ایکیوٹیز سے ڈسکس کریں، ان سے پوچھیں، ان سے سمجھیں، ان کا دماغ چاٹیں، لیکن رات 11 بجے کے بعد نہیں، صبح 9 بجے سے پہلے نہیں. ٹھیک ہے؟ انہیں بھی تھوڑا ریلیف دے. تو اپنے ہوم ورک کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.